दोस्तों, साल के 365 दिनों में एक ऐसा दिन भी आता है जिसका इंतजार फरिश्ते भी जमीन पर उतर कर करते हैं। एक ऐसा दिन जिसकी सुबह होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी रहमत की ऐसी चादर में लपेट लेता है कि जमीन पर कोई गुनाहगार नहीं बचता। यौम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा का वो मुबारक और बड़ा बाबरकत दिन जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन का रोज़ा और इस दिन की इबादत पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जो 90% लोग इस दिन कर देते हैं और इस गलती की वजह से वो इस दिन की असल बरकतों से महरूम रह जाते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये आपके लिए एक रूहानी मौका है। मैं आपको वो तरतीब बताने जा रहा हूँ, वो 6 रकत नफल बताने जा रहा हूँ जो इस दिन के लिए ख़ास हैं, लेकिन इनको पढ़ने का एक ऐसा तरीका है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपने वो खुफिया तरीका मिस कर दिया तो आपकी इबादत शायद वो मकाम ना पा सके जिसकी अल्लाह ने इस दिन वादा किया है। दोस्तों, आज हम इन 6 नवाफिल को मुकम्मल तफसील के साथ समझेंगे, वो दुआएं मांगेंगे जिन्हें अल्लाह कभी रद्द नहीं करता और वो ख़ास अमल करेंगे जो आपकी आने वाली ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस यौम अरफा पर आपकी झोली खाली ना रहे तो अगले चंद मिनट के लिए दुनिया की हर चीज़ से नाता तोड़ लें, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन वीडियो साबित होने वाली है। यौम अरफा का दिन दोस्तों, ये कोई आम दिन नहीं है। ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ज़मीन पर मौजूद अपने बंदों को देखकर फरिश्तों से फ़ख्र करता है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस दिन के लिए खुद को तैयार कैसे करें। इस दिन की बरकतें तब तक नहीं मिलेंगी जब तक हमारा दिल साफ ना हो। इसलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा काम सलातुत तौबा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि भाई मैंने तो ज़िंदगी में इतने गुनाह किए हैं कि अब अल्लाह मुझे क्या माफ़ करेगा। दोस्तों, यही तो शैतान का सबसे बड़ा वार है, वो आपको मायूस करता है। लेकिन यौम अरफा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात याद रख लें। ये दिन गुनाहों को ऐसे ख़त्म करता है जैसे खुश्क पत्तों पर पानी डाल दिया जाए। दोस्तों, ज़रा सोचें, एक इंसान जो बरसों से भटक रहा हो और इस दिन वो सजदे में जाकर सिर्फ ये कह दे कि ए अल्लाह, मैं अब थक गया हूँ, मुझे तू अपना बना ले, तो दोस्तों क्या वो रब उसे धुतकार देगा? हरगिज़ नहीं। तौबा का ये अमल सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, ये अल्लाह ताला के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे पढ़ना कैसे है। ना कोई मुश्किल अरबी पढ़नी है, ना कोई किताब देखनी है। बस अपने कमरे में जहां भी आपको सुकून मिले जाए नमाज बिछाएं। नीयत का मतलब है कि इरादा। आपने बस दिल में ये बात पक्की कर लेनी है कि ए अल्लाह, आज अरफा का दिन है, मैं पिछली सारी ज़िंदगी की गलतियों को दफन करके तेरे हजूर खड़ा हो रहा हूँ। दोस्तों, तरीक़ेकार ये है कि ये 2 रकत नफल हैं। पहली रकत में सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें और उसके बाद कोई भी सूरत जो आपको अच्छी तरह से याद हो, जैसे कि सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। दोस्तों, इसे आराम आराम से पढ़ें। दूसरी रकत में भी यही अमल दोहराएं। रुकू और सजदे में इतनी जल्दी ना करें कि ऐसा लगे कि आप कहीं भाग रहे हैं। दोस्तों, याद रखें, आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। आपका सजदा जितना लंबा होगा आपकी तौबा उतनी ही कबूलियत के करीब होगी। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो अक्सर लोग करते हैं। वो नमाज के बाद उठकर फौरन कामों में लग जाते हैं। याद रखें, असल निचोड़ तो नमाज के बाद की वो दुआ है जो आपने अपने गुनाहों के एतराफ़ में करनी है। जब आप सजदे में सर रख कर अपने गुनाहों को याद करेंगे तो वो जो नदामत का आंसू होगा ना, वो आपके नामे आमाल से स्याही को मिटा देगा। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आपने तौबा कर ली, आप हल्के हो गए, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी की वो मुश्किलें जो आपको रातों को सोने नहीं देती, वो हाजतें जो आप बरसों से मांग रहे हैं, उनको कैसे मांगना है, वो जादुई तरीका अगले हिस्से में जो आपको किसी और नमाज में नहीं मिलेगा। लेकिन पहले ये बताएं, क्या आपने इस पहले मरहले के लिए अपना इरादा पक्का कर लिया है?
کامنٹس میں تیار ہوں لکھ کر اپنی نیت کا اظہار لازمی کریں، کیونکہ آپ کا یہ کامنٹ بھی آپ کی توبہ کا ایک حصہ بن سکتا ہے۔ دوستو، توبہ کے یہ 2 نفل پڑھ لینے کے بعد ابھی اگلی نماز کی طرف مت بھاگیے گا۔ اب 1 منٹ کے لیے رکیں اور ذرا سوچیں، آپ جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ کتنا رحیم ہے۔ دوستو، میں آپ کو ایک بہت پیاری بات سناتا ہوں جو آپ کے دل کے سارے بوجھ اتار دے گی۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سجدے میں سر جھکائے بیٹھا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو تو صحیح میرا بندہ مجھ سے کتنی امیدیں لگا کر بیٹھا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ جب اس نے توبہ کی تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ دوستو، آپ تصور تو کریں، اس یوم عرفہ پر جب پوری دنیا کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو کیا آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ بالکل نہیں۔ بس اس 1 منٹ کے وقفے میں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ نہ کوئی پریشانی یاد رکھیں، نہ کوئی دنیاوی کام، صرف یہ سوچیں کہ آپ اپنے مالک کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ دوستو، یہ سکون جو آپ ابھی محسوس کر رہے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ اب جب آپ کا دل توبہ کی وجہ سے ہلکا ہو چکا ہے تو اب ہم اس دل کو لے کر اس مقام پر چلیں گے جہاں آپ کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم پڑھیں گے 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی وہ دعا مانگنے کے لیے جو آپ برسوں سے مانگ رہے ہیں؟ دوستو، توبہ کے بعد اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں آپ کے دل کی وہ باتیں ہیں جو شاید آپ کسی انسان سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ قرض ہو، اولاد کا رشتہ ہو، گھر کی کوئی پریشانی ہو یا کوئی ایسی بیماری جو آپ کو اندر سے کھا رہی ہو، یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت کے ذریعے اپنی وہ سب ضروریات براہ راست اس سے مانگ لیں جو دنیا کی کوئی بھی طاقت پوری نہیں کر سکتی۔ اچھا دوستو، یہ نفل کیوں ضروری ہیں؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی دعا تو سب ویسے بھی مانگ سکتے ہیں، نفل کیوں پڑھیں؟ تو دوستو یاد رکھیں، جب آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں نا تو کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں نا تو گویا آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے صرف مانگ نہیں رہا، میں تیرے لیے نماز پڑھ کر اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ عمل آپ کی دعا کو زمین سے اٹھا کر عرش معلی تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یوم عرفہ کے دن ان 2 نفلوں کی اتنی فضیلت ہے کہ گویا آپ نے اپنی حاجت اللہ کے خزانوں کے سپرد کر دی ہے۔ دوستو، اس کی نیت بھی مشکل نہیں ہے، بس دل میں یہ ارادہ کریں کہ اے اللہ، میری فلاں مشکل ہے، میں تیری رضا کے لیے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ رہا ہوں تاکہ تو میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اگر آیت الکرسی آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورت پڑھ لیں جو آپ کو آتی ہے۔ دوستو، اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ دوسری رکعت آپ نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد 3 بار کوئی بھی چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، جیسے 3 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اسے سکون سے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ اب یہاں ایک ایسی بات ہے جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں، نماز ختم کرنے کے بعد فوراً مت اٹھیں، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی تعریف کریں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر وہ حاجت مانگیں جس کے لیے آپ نے یہ نفل پڑھے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، جس دن کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، یوم عرفہ، اس دن کی گھڑیوں میں مانگی گئی دعا چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے پوری کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ یہ 2 رکعت آپ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لا سکتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا بوجھ اب آپ پر نہیں، اللہ پر ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف مانگنا ہی کافی نہیں ہوتا؟ مانگنے کے بعد جو ایک خاص عمل کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہم اگلے چند منٹ میں دیکھیں گے جب ہم صلاۃ الشکرانہ کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ جب اللہ سے مانگ لیا تو اب اس کا شکر ادا کرنے کا وقت بھی تو قریب ہی ہے نا۔ دوستو، نفل پڑھ لیے، توبہ کر لی، حاجت بھی مانگ لی، لیکن بھائی یوم عرفہ کی اصل روح تو دعا میں پوشیدہ ہے۔
عرفات کے میدان میں لاکھوں لوگ جب ہاتھ اٹھا کر روتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے پاس آئے ہیں دور دراز کے علاقوں سے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے، صرف میری رحمت کی امید پر۔ آج آپ اپنے گھر میں بیٹھے اسی منظر کا حصہ ہیں۔ وہ خاص دعا جو سب سے افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو اس کلمے کو اپنی تسبیح بنا لیں۔ آپ جتنی بار یہ پڑھیں گے گویا آپ نے عرفات کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کر دی ہے۔ دیکھیں دوستو اللہ کو عربی یا اردو کے مشکل الفاظ نہیں چاہیے، اسے تو آپ کی بے بسی چاہیے۔ پہلا قدم، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، اللہ کو اپنے دل کا حال بتائیں، اسے کہیں کہ اے اللہ میں اپنی کمزوری کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنی ان نعمتوں کا ذکر کریں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، آپ کی سانسیں، آپ کا گھر، آپ کے پیارے، کیونکہ جو اللہ کی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی بڑی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو دوستو تیسرا قدم یہ ہے کہ اب آپ وہ مانگیں جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا درد ہے۔ اسے مانگتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ سوچیں کہ جس کے خزانے بے انتہا ہیں اس کے لیے تو یہ ایک پل کا کام ہے۔ دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی یہ مت کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یوم عرفہ پر مانگی گئی کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی، یا تو وہ اسی وقت پوری ہو جاتی ہے یا اللہ اسے آپ کے لیے کسی بڑی مصیبت کے ٹلنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یا پھر اسے آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جو بھی ہو آپ خسارے میں نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں سیدھی عرش تک پہنچیں تو عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیں، موبائل سائڈ پر رکھ دیں، صرف جائے نماز پر بیٹھیں اور اپنے رب سے باتیں کریں۔ دوستو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک سچا آنسو بھی آپ کی آنکھ سے گر گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی قسمت کے فیصلے بدلنے والے ہیں۔ دوستو اب ہم آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ صلاۃ الشکرانہ، کیونکہ جس نے مانگا اور اللہ نے سنا، اب اس کا شکریہ ادا کرنا بھی تو ہمارا حق بنتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس شکرانے کے سفر کے لیے، جس کے بعد آپ کی زندگی میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ خود گواہی دیں گے؟ دوستو اب تک آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم وہ سکون کیسے پائیں جس کی انسان کو تلاش ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے دوستو یاد رکھیں، اس کا واحد راستہ ہے شکر، یعنی کہ یوم عرفہ کے دن جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوں تو 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ پڑھنا، گویا اللہ سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں صرف مانگتا نہیں ہوں بلکہ جو تو نے دیا ہے اس پر دل سے راضی بھی ہوں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ شکرانہ کیوں پڑھیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دوستو یوم عرفہ پر شکرانے کے نفل پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی موجودہ نعمتوں کو اللہ کی امان میں دے رہے ہیں۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں سے برکت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ یہ 2 رکعت نفل آپ کے رزق، آپ کی صحت اور آپ کے سکون کے لیے ایک پروٹیکشن یعنی حفاظت کی طرح ہے۔ اب دوستو اس کی نیت بھی اتنی ہی پیاری اور آسان ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیری رضا کے لیے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ رہا ہوں، بس اپنے دل سے اللہ کو راضی کر لیں۔ اب دوستو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ سورہ کوثر شریف پڑھیں گے۔ سورہ کوثر کا مطلب ہی خیر کثیر ہے اور یہ شکرانے کے لیے بہترین صورت ہے۔ اگر آپ کو سورہ کوثر یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے۔ دوسری رکعت سورہ فاتحہ شریف کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں جو آپ کو پسند ہو۔
میں تو کہوں گا کہ یہاں بھی آپ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ دوستو، نماز کے بعد سجدے میں سر رکھیں اور ایک بار پورے دل سے کہیں الحمدللہ، صرف ایک بار۔ آپ یقین مانیں اس وقت جو آپ کو سکون ملے گا نا، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آپ نے توبہ کی، آپ نے حاجت مانگی اور اب آپ نے شکر ادا کیا، آپ کا یہ یوم عرفہ مکمل ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے توبہ کی، اپنی حاجتیں پیش کی اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اب وقت ہے اس دعا کا جس کے لیے ہم اتنی دیر سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اب میری ایک ایک بات کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں اتار لینا۔ دوستو، یہاں پر اب ہم اجتماعی دعا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں بلند کر لیں تاکہ ہم سب اس قبولیت کی گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اے اللہ، آج یوم عرفہ کا بابرکت دن ہے، تیرے بندے اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے دلوں کو تیری طرف اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے رب کریم، کوئی ہے جو مقروض ہے، کوئی ہے جو اولاد کے لیے ترستا ہے، کوئی ہے جو بیماری میں مبتلا ہے اور کوئی ہے جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اے میرے پاک اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اس وقت ان سب کی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کی دعاؤں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ دیکھیں دوستو، ابھی ویڈیو ختم ہونے والی ہے، لیکن آپ کی زندگی کا نیا باب تو ابھی شروع ہوا ہے۔ اس وقت جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں کہیں یا اللہ، جو اس ویڈیو کے بنانے والے نے کہا اور جو کچھ آج میں نے سیکھا، اے اللہ اسے میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ جو کوئی بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے، اس کی پریشانیوں کو اس طرح ختم کر دے جیسے عرفہ کے دن گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، میں آپ سب سے کچھ بھی نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا کام ہو جائے، جب آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے جس کا آپ نے آج اللہ سے وعدہ لیا ہے، تو بس اس وقت مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کے پاس امانت ہے، اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اب اٹھیں اور اپنے رب سے وہ مانگیں جو صرف وہی دے سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ 6 رکعت نفل، یہ دعائیں، یہ وقت، یہ صرف ایک عمل نہیں تھا، یہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ تھا جس نے آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر دیا جتنا پہلے کبھی نہیں تھے۔ دوستو، اس یوم عرفہ کو عام دن مت سمجھنا، اسے اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز سمجھنا۔ اس ویڈیو کو اپنے ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا جو پریشان ہیں، شاید آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کی زندگی بدل جائے اور اس کا اجر آپ کو قیامت تک ملتا رہے۔ دوستو، میں آپ سے ملوں گا اگلی کسی ایسی ہی روحانی محفل میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔